अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। मिनहाजुस सवी मिन अल हदीस नबवी। ये शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी मदरसल्लाहुल आली की तालीफ है। उसमें से हम पढ़ रहे हैं आज ये फसल जो कि मुसलमान की अलामात और सिफ़ात के बयान में है। मैं बिला ताखीर जो है वो अहादीस का उसका मुताला शुरू करता हूँ ताकि हम जो है अपना हदफ जो है वो मुकम्मल कर लें। पहली हदीस जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक आदमी ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अय्युल मुस्लिमीना खैरुन, कौन सा मुसलमान बेहतर है, सबसे अफजल मुसलमान कौन है मुसलमानों में। काला, तो आपने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही, जिसकी जुबान व यदिही, और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों वही सबसे बेहतर मुसलमान है। ये पहली हदीस पाक थी। दूसरी हदीस में आप देखें तो आपने फरमाया कि थोड़ा सा इजाफा करके आपने फरमाया, वल मुहाजिरो, और जो मुहाजिर हैं, असल में मुहाजिर वो कौन है, मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु, असल मुहाजिर वो है जिसने वो छोड़ दिया जिससे अल्लाह ने उसे मना किया है, वो मुहाजिर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। ये इतनी जबरदस्त हदीस पाक है, जरा सुनिएगा। मुसलमान मुसलमान का भाई है, बस यहाँ से हमें साबित हो गया। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, न उस पे जुल्म, ना उस पे जुल्म करता है और ना ही वो उसे दुश्मन के हवाले करता है। मन कान फी हाजत अखीहे कान अल्लाहु फी हाजतिही, जो अपने भाई की मुसीबत दूर करने में लगा है, उसकी हाजत में, उसके मसले में लगा हुआ है, अल्लाह ताला इसके हाजात पूरे करने में लगा है। वमन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन, और जिसने किसी मुसलमान भाई से कोई मुसीबत तकलीफ दूर की, फर्रज अल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह ताला क़यामत की मुश्किलात और मसाइब में से इससे जो है वो दूर करेगा तकलीफों को। वमन सतर मुस्लिमन सतर अल्लाहु यौमल क़ियामा, तो और जिसने मुसलमान भाई का पर्दा रखा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसका पर्दा रखेगा। अब ये देखिए ना, कितनी जबरदस्त आयत है, माशाल्लाह। कितनी हदीस हैं जो कि एक हदीस में बहुत सारी अहादीस जमा है। आपने इसको अलग अलग करके देखना है। पहली पहली क्या बात थी, जरा यहाँ दोबारा देखिएगा। ये इतनी जबरदस्त हदीस पाक है कि ना पूछें। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ये एक बात हो गई है पक्की, इसको साइड पे कर दें कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। दूसरी बात, वो ना तो इस पे जुल्म करता है, यानी मुसलमान मुसलमान पे जुल्म नहीं करता। सफदर हुसैन साहब के साथ बहुत बड़ा मसला है, आसन नूरीन के साथ बहुत बड़ा मसला है। ये सफदर साहब के पास कोई बच्चा नहीं, आपके घर में कोई बच्चा हो ना तो वो उनको बड़ा तरीका आता है मोबाइल का, कि कैमरे कैसे ऑन करते हैं, कैसे बंद करते हैं, माइक का बड़ा प्रॉब्लम है। हम्म चले, मैं इनको ना क्लास के बाद इनसे तो क्लास लेता हूँ अलग से ना, ताकि ये ठीक और तरीका सीख लें इस तरह का, इसको यूज़ करने का। अच्छा जी, तो मुसलमान मुसलमान पे जुल्म नहीं करता, क्या बात है। और दूसरी, उसके बाद तीसरी हदीस, उसे बेयार और मददगार नहीं छोड़ता। अल्लाह अकबर, ये भी जरा, ये तीसरी बात होगी। अब चौथी बात देखें, जो शख्स अपने मुसलमान भाई के काम आता रहता है, अल्लाह ताला उसके काम में मदद करता रहता है। और जो शख्स किसी मुसलमान की दुनियावी मुश्किल हल करता है, अल्लाह ताला उसकी उखरवी मुश्किलात में से कोई मुश्किल हल फरमाएगा। अब ये वादे हैं जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान। वो कौन सी हदीस पाक है, देखो किसकी है, बुखारी की, मुस्लिम की, तिरमिजी की।
یعنی متفق علیہ حدیث بھی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہاں پہ اچھی بات اس کتاب کی یہ ہے کہ آپ کو سارے حوالے یہاں نیچے مل جاتے ہیں، سارے لکھے ہوئے یہاں پہ، تو آپ یہاں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اور آخری بات کیا کہ جس نے بھی اپنے بھائی کا پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب اس کے بعد جو حدیث ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، اور لیکن وہ ذرا کچھ اضافے کے ساتھ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو۔ اللہ اکبر۔ ذرا میں عربی کے الفاظ پڑھتا ہوں تاکہ نا ہمیں عربی میں جو ہے وہ ان کے الفاظ یاد آئیں۔ دیکھیں ایک ایک لفظ میں پوری حدیث ہے۔ لا تحاسدو، آپس میں حسد نہ رکھو، ولا تناجشو، اور ایک دوسرے کو فریب دھوکہ نہ دو، ولا تباغدو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ولا تدابرو، اور ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ ولا يبع بعضكم على بيع بعض، اور ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرے۔ ایک بندے نے کچھ خرید لیا ہے تو دوسرا بندہ آ کے اسے یہ نہ کہے دکاندار کو کہ میں تمہیں اس سے دام زیادہ دے دوں گا تو یہ مجھے دے دو، تو ایسا کبھی نہ کرے۔ مسلمان کی یہ شیوہ نہیں ہے، اس کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلمان کے منگنی پہ منگنی کا پیغام نہیں بھیجتا۔ اگر کسی نے منگنی کر لی ہے کسی جگہ پہ، اس کی بات چل رہی ہے، تو دوسرا مسلمان جو ہے وہ نکاح کا پیغام نہیں بھیجے گا، لالچ دے کے یا دوسرا کوئی اس کو کرنے کے لیے، یہ مسلمان نہیں کرتا۔ تو ایک چیز خرید رہا ہے، دام بڑھا کے وہ خریدنا نہیں ہے تم نے۔ اس کے بعد وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ہمارے رسول ہم سے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کیا کیا نے؟ اور اے اللہ کے بندو، باہم بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، اس کو ہمیں حفظ کرنا ہے جی، یہ حدیث ہمیں حفظ کرنی ہے کہ لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اور وہ کیا نہیں کرتا، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا، اور کیا پھر فرمایا، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اسے ذلیل و خوار کرتا ہے، حقیر جانتا ہے، ولا یحقرہ، حقیر نہیں جانتا۔ اب یہ یہاں پہ جو ہماری مصیبت بن گئی ہے کہ ہم نے دین کا ایک جو ہے نا ایک حصہ پکڑ لیتے ہیں، جیسے کوئی بہت قرآن پڑھتا ہے تو جو قرآن نہیں پڑھتا نا اس کو ہم بہت حقیر جانتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ امامہ باندھتا ہے، دوسرا نہیں باندھتا، اس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ ایک تبلیغ کر رہا ہے، دوسرا تبلیغ نہیں کر رہا، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ادنا درجے کا مسلمان ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاد والے اپنے جہاد کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اہل بیت کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی صحابہ کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں جو ہے اہل سنت والجماعت کو، ہم سب کو جو ہے وہ تمام چیزوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، اور کسی مسلمان کو ہم نے حقیر نہیں جاننا۔ کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں کس کا جو مرتبہ ہے وہ اونچا ہے۔ التقوی ہا ہنا، اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، التقوی ہا ہنا، اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی تو یہاں ہوتا ہے۔ کسی کو مسلمان کو حقارت سے نہیں دیکھنا، اس پہ ظلم نہ کرنا، اس کو ذلیل نہ کرنا۔ التقوی ہا ہنا، جو تقوی ہے وہ یہاں پر ہے، یعنی سینے میں ہے، دل میں ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہاں کیا ترجمہ لکھا ہے میں وہ یہاں سے پڑھنا چاہوں گا کہ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، بس اتنی بات ہی کافی ہے اس کے بربادی کے لیے، اس کی تباہی کے لیے، کہ وہ اپنے مسلمان کو حقیر سمجھ رہا ہے کسی بھی وجہ سے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا، کل مسلم علی المسلم حرام، مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، کیا، دمہ، اس کا خون حرام ہے دوسرے مسلمان پہ، ومالہ، اور اس کا مال حرام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے، اس کو قبضہ کرنا اور ڈھاکہ ڈالنا، وعرضہ، اور اس کی عزت پامال کرنا یہ حرام ہے، عزت اور آبرو پامال کرنا یہ حرام ہے۔ اب یہ احادیث اگر دیواروں پہ لگا دی جائے اور ہمیں ہر مسجد کے باہر یہ لکھ دیا جائے
تو کتنی زبردست احادیث ہیں یہ، بالکل یہ ہم سب کو حفظ کرنی چاہیے یہ احادیث۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی حدیث پاک جو ہے وہ دوبارہ سے ایک اور روایت سے چلی آ رہی ہے، ایک اور سند سے آ رہی ہے، وہ بھی سیم یہی ہے، تھوڑا بہت اس میں آیا ہے لفظ کہ لا یخونہ، وہ خیانت نہیں کرتا اس کے ساتھ، ولا یکذبہ، اور اس سے جھوٹ نہیں بولتا، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھوڑا سے چینج ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں سارے الفاظ جمع کر کے آپ لکھ لیں کہ مسلمان جو ہے مسلمان کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ اس کے بعد جو ہے یہ کچھ نیچے بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں وہ اوپر والے میں نے کچھ چھوڑ دیا ہے، اب میں وہ چاہوں گا کہ وہ ذرا واپس جا کے وہ دوبارہ پڑھوں۔ ایک میں نے فصل پوری چھوڑ دی تاکہ ہم پڑھ سکیں اس کو، کیونکہ یہ اہم باتیں تھی، میں نے کہا پہلے میں ذرا واپس سنا دوں۔ اس کے بعد دوبارہ میں واپس آ رہا ہوں، اور یہ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ کچھ احادیث ہیں، اس کو بھی ذرا سماعت فرما لیں، یہ بنیادیں ہیں اسلام کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، اور محمد جو ہے اللہ کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ، اور یہ کہ وہ نماز قائم کرے، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ اب آپ یاد رکھیں یہ ایکشنز ہیں سارے کے سارے، یہ جتنے بھی ہیں یہ ایکشن ہے، کلمہ بولنا ہے، پڑھنا ہے، اپنے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ 5 ہماری پریکٹیکل جو ہے نا بنیادیں ہیں ہماری۔ اس کے ساتھ ایمان کی بھی جو ہے نا 5 بنیادیں ہیں ایمان کی، اور وہ ایکشنز نہیں ہے، وہ صرف دل کا اور دماغ کا عقیدہ ہے، آپ کا گانٹھ ہے پوری جو آپ لگا دیتے ہیں کہ اس بات پہ آپ کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں، اللہ پہ، رسالت پہ، ملائکہ پہ، اور آخرت پہ، کتابوں پہ آپ کا ایمان ہو۔ یہ 5 جو ہے یہ ہماری آتی ہے، تھیوری میں آتی ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد بھی آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص جو ہے وہ حاضر ہوا، یہ ایک قبیلے سے تھا جس کا نام تھا قداعہ۔ وہ حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، 5 نمازیں پڑھوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھوں، اور اس ماہ میں قیام بھی کروں، اور زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو کیا ہے، کیا حکم ہے اس بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے تو تم نے بتایا ہے، تو وہ روز قیامت صدیقوں اور شہیدوں میں سے ہوگا۔ یعنی یہ اتنی بنیادیں جو ہیں یہی آپ کو صدیقین کا رتبہ دلا دیتی ہے اور شہیدوں کا رتبہ دلا دیتی ہے۔ اچھا، یہ حدیث پاک ہم نے ایمان کی بنیادوں پر، اسلام کی بنیادوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور مہمان، اللہ اکبر، مہمان کی توقیر کرے، مہمان نوازی کرے، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، دیکھو بنیادوں میں اندازہ کریں، اسلام کی بنیادوں میں ایک بات کا اضافہ کیا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو وہ جو ہے دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور یہ دخلہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، لفظ ہے، یعنی کہ وہ داخل ہو گیا، بس ہو گیا وہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، یہ ایک ایسی حدیث پاک ہے کہ اس کو ہمیں ذرا ابھی جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں یہ حدیث پاک بہت شاندار ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ، جن کو رسول اللہ نے اپنے پوتوں کی طرح رکھا ہوا ہے، نواسوں کی طرح رکھا ہوا ہے، وہ دیکھیں کالا، وہ فرماتے ہیں کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحرقہ، ہمیں رسول اللہ نے ایک جگہ بھیجا، ٹھیک ہے جی، تو جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے ان کو جو ہے وہ چت کر دیا ان لوگوں کو۔ اچھا، وہاں پہ ایک کیا ہوا، یہاں پہ میں یہاں سے ترجمہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ جلدی ہم پڑھ سکیں۔ ہم صبح وہاں پہنچے اور انہیں شکست دے دی، میں نے اور ایک انصاری نے مل کر اس قبیلے کے ایک شخص کو گھیر لیا، 2 بندوں نے نا، 2 مسلمانوں نے ایک کافر کو گھیر لیا۔ جب ہم اس پر غالب آ گئے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ،
انصاری تو اس کی زبان سے کلمہ سن کر الگ ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا کہ کلمہ پڑھ لیا بس چھوڑ دو، لیکن میں نے نیزہ مار مار کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ جب ہم واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی پہلے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے اسامہ، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا، تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کیا؟ حضور بار بار یہ کلمات دہرا رہے تھے، دہرا رہے تھے، دہرا رہے تھے، اور میں افسوس کر رہا تھا کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا، بس میں آج مسلمان ہوتا، یعنی مجھے اس سے پہلے اسلام کا پتہ ہی نہ ہوتا، بس آج ہی میں مسلمان ہوتا۔ یہ جو رسول اللہ کی ناراضگی دیکھی نہیں جا رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے تھے اس بات پہ کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ کلمہ گو ہے، اس کی نیت جو بھی ہو، وہ جیسا بھی ہو، تمہیں کیا پتا وہ اللہ اس کے جو ہے، تم نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کیا؟ آگے حدیث میں آ رہا ہے وہ یہی کیا تم نے دیکھیں ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو بلا کر دریافت کیا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے مسلمانوں کو تکلیف دی، چند صحابہ کرام کا نام لے کر بتایا کہ فلاں فلاں کو اس نے شہید کیا ہے، میں نے اس پر حملہ کیا، جب اس نے تلوار دیکھی تو فوراً کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اسے قتل کر دیا؟ عرض کیا، جی حضور۔ فرمایا، جب روز قیامت لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، جب روز قیامت لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کلمات دہراتے رہے کہ جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا کلمہ آئے گا تو اس کا کیا جواب دو گے؟ یعنی یہ دیکھیں، یہ یہاں تک جو ہے وہ بات چلی جاتی ہے کہ یہاں کلمہ گو کو جو ہے مساجد میں جو ہے وہ دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو میں اس میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا چونکہ آگے ہمارے اس پورے باب آ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ایسا کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا اسلام خوب نکھرا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام گزشتہ خطائیں معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا بدلہ ہے، اس کی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، اور برائی کا صرف اسی کے برابر حصہ ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی درگزر فرما دے۔ نیکی کا یعنی اگر بندہ توبہ کر لے تو اس کے بعد جو ہے اس کی نیکی کا 1 کے 10 میں دیتا ہے، چند دیتا ہے، اس کے بعد 700 گنا تک اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن برائی صرف ایک ہی اس کو سزا ملے گی، بدلہ ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسے عمل کی خبر دیجئے کہ مجھے وہ جنت میں داخل کر دے۔ قال القوم، تو سارے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو سارے کہنے لگے، ما لہو ما لہو، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب ما لہو، اب اسے میرے قریب کر دو، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد فرمایا، تعبد اللہ، اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہاں سے دیکھیں۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہوا، اسے مجھ سے کام ہے، اسے کہنے دو۔ پھر آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں سے میل جول اور حسن سلوک جو ہے، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ساری دین کی بنیادیں ہیں۔ اگر آپ نے دین کی بنیادوں پہ عمل کرنا ہے، اور اس کا صلہ کیا ہے، صدیقین اور شہداء میں اللہ پاک اٹھائے گا، تو یہ ہمیں ایک لسٹ بنا کے نا ہمیں لکھنی چاہیے۔ کوئی آپ میں سے کوئی اچھی خاتون ہو نا، وہ رنگوں کے ساتھ یہ سارے جو ہے اعمال جو ہے وہ ایک ہی لائن میں لکھ لے تو بہت ثواب ہو جائے گا اس کا ہمارے پاس ایک بہت اچھا ایک آ جائے گا، اسکیچ آ جائے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ من اہل نجد، یہ نجد کے علاقے سے ایک شخص جو تھا وہ وہاں پہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سائر الرأس، اس کے جو بال تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، میں اردو پڑھتا ہوں اس کی، اور اس کی گنگناہٹ
یعنی اس کی جو وہ منہ میں بول رہا تھا وہ سنائی دیتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ یہ جو گاؤں کے ہوتے ہیں، گاؤں کی عربی بڑی سخت ہوتی ہے، بڑے سخت ہوتی تھی، جیسے ہماری پشتو بڑی سخت ہے ہمارے پہاڑوں پہ، اسی طرح جو ہے یہ بڑی سخت زبان وہ بول رہے تھے، تو گنگناہٹ جو تھی اس کی جو بول رہے تھے وہ سنائی تو دے رہی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حتیٰ کہ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ اسلام کے متعلق دریافت کر رہا ہے، اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے سوال کیا کیا ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہے، ہاں اگر تم نفل نماز ادا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ اور آپ نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ سائل نے دریافت کیا کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا فرض نہیں ہے، البتہ اگر تم نفل رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ آپ نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا۔ اس شخص نے دریافت کیا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کوئی ادائیگی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا فرض نہیں ہے، البتہ تم رضاکارانہ طور پر کوئی صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ راوی کہتا ہے کہ پھر وہ شخص واپس جانے کے لیے مڑ گیا اور کہتا جاتا تھا بخدا میں نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا اور نہ کسی قسم کی کمی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی یہ بات سن کر آپ نے فرمایا مجمع کو وہ فلاح پا گیا اگر اس نے اپنی بات سچ کر دکھائی تو۔ اگر اس نے اس پہ عمل کیا نا، بنیادوں پر فرائض پہ عمل کر دیا اس نے، تو اس کے لیے کافی شافی ہیں اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس سے، کیونکہ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی بندہ میرے قریب نہیں آتا سوائے فرض نمازوں کے، یعنی فرض کے جو بھی فرض ہے ہم پہ، اگر وہ فرائض ادا کر رہا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہے، اس کے بعد وہ نفل ادا کرتا جائے اور میرے قریب ہوتا جائے ہوتا جائے ہوتا جائے، اس کا ایک بالشت قریب آنا، وہ میں اسے 1 گز اس کے قریب آؤں گا، ذرا پورے اس کا ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، اور وہ چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے جاؤں گا اس کے لیے، پھر وہ ذرا پورا ایک پوری حدیث پاک ہے، لمبی حدیث پاک ہے، لیکن فرائض کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، ہمیں فرائض نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ابھی دیکھو کسی نے سوال کیا تھا پتہ نہیں کون سی کلاس میں کہ ہم جو ہے جو قضا نماز ہیں وہ ہم اس کا کیسے اہتمام کریں، تو قضا نماز کے بارے میں ان کو یہ بتایا کہ دیکھیں جب قضا نماز آپ کے اوپر ہو تو آپ نے یہ تہجد، آپ کی اشراق، چاشت، اوابین، یہ ساری نمازیں چھوڑ دیں فی الحال، اور یہ جو قضا آپ کی ہے اگر بہت زیادہ ہے تو اس کو حل کرنے پہ اور اس کو ادا کرنے پہ لگ جائیں، اور اس کا طریقہ یہ بہتر ہے کہ ہر نماز کے ساتھ آپ جو ہے اس وقت کی نماز اس نیت سے پڑھیں کہ اگر عمر میں مجھ سے کبھی بھی کوئی قضا عمری ہوئی ہو میری تو وہ حل ہو جائے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں قضا عمری پڑھتے ہیں، یہ جو ابھی آئے گی رمضان کے آخر ہفتے جمعے میں آتی ہے، یہ کوئی نماز نہیں ہے علماء کے نزدیک، کوئی اتھینٹک مستند نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ ہر نماز کے ساتھ اپنی نماز ادا کرتے جائیں اور اس کا ثواب ہوگا۔ اس کا ایک اور بھی طریقہ یہ ہے کہ ہم جو نمازوں کے اندر جو فرض و واجب نہیں ہے چیز، اس کے نیچے جو ہے یعنی جو سنت ہے یا پھر مستحب ہم پڑھتے ہیں، جیسے 3 دفعہ سبحان اللہ کہنا، سبحان ربی العظیم کہنا، یہ 3 دفعہ کہتے ہیں ہم لوگ، یا اور ایسے اعمال ہیں جیسے درود شریف پورا پڑھنا، یہ سارا کچھ چھوڑ دیں اور ہم نماز کو بالکل مختصر کر دیں۔ اس طرح اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو آخری 2 رکعتوں میں جو ہے آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے بھی آپ جا سکتے ہیں، رکوع میں جا سکتے ہیں، تو اس طرح مختصر کر دیں۔ اس کا طریقہ پورا لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو چاہیے تو پھر وہ دے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ نماز آسان ہو اور اپنے سب سے پہلے فرائض کو مکمل کریں، سب سے پہلے فرائض کو مکمل کریں، اس کے بعد پھر سنتوں کی طرف آئیں، پھر اس کے بعد نوافل کی طرف آئیں، مستحبات کی طرف آئیں۔ اور ہم جو اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہم لوگ جو ہیں دیکھیں مکروہ تنزیہی سے، جو سب سے کم تر مکروہ ہے، اس سے بھی خود کو بچاتے ہیں، اور ہم مستحبات کا بھی خیال رکھتے ہیں، یعنی کہ جو مستحب چیز ہوتی ہے نا جس میں تھوڑا بہت بھی ثواب ہو، ہم اس کو جانے نہیں دیتے، ہم پڑھتے ہیں وہ، لیکن پہلے اپنے فرائض مکمل کرنے ہیں، اس کو ضروری ہیں۔ اچھا چلے یہ بھی ختم ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ ساری احادیث ایک طرح ہی ہیں، میں صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو دین کی بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ سارا کچھ جو ہے ہم نے یہاں پہ تقریباً جو صحیح مستند احادیث ہے ہم نے اس سے نکال کے آپ کو بتایا۔ آپ اس کو جو ہے ایک سائٹ پہ اگر آپ لسٹ بنا لینا اس کتاب آپ کے پاس ہے، میں دوبارہ بھی شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں، تو یہ جو کتاب ہے اس میں یہ جو پیج نمبر ہے، یہ کون سا پیج ہے، یہ ہمارا 113 نمبر پیج ہے، یہاں یہ سارے 2 باب ہم نے پڑھے ہیں اس سے، تو آپ یہاں سے مہربانی کر کے وہ سارے الفاظ نکالیں کہ کس کس چیز سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، یہ بنیادیں ہیں، یہ ہمیں آنی چاہیے، تو اس کے بعد ہے نا ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا ہم سب کے لیے۔ یہ کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے انشاءاللہ پھر اس کے بعد والا سبق پڑھیں گے اور اگلا باب پڑھیں گے۔
یہ ہم نے پڑھ لیا نا. اس کے بعد والا بھی بہت اہم ہے، وہ بھی اسلام کی بنیادوں کے حوالے سے ہیں کہ مسلمان کا مسلمان پہ کیا حق ہے. وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھیں گے. کل بلکہ اتوار ہے، میرے خیال میں کل چھٹی کرنی چاہیے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں احباب جو روزانہ کلاس لے رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں، کل چھٹی ہونی چاہیے؟ جی. راشد امان صاحب، آسیہ نورین، صفدر صاحب، کلاس ہمیں کل لینی. مائک پہ نا. جی جی جی، مشورہ دے دیں.